أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. Is it going to be in Urdu? You want me to put in Urdu or English? Yeah, mostly in Urdu. Okay. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हम सबको जोड़ा है और हम एक अच्छे मकसद के लिए जुड़े हैं और अल्लाह ताला खुशियों के साथ हमेशा हमें मिलाए। और अल्लाह ताला की जिक्र से महफिल जब शुरू होती है तो अल्लाह ताला अपने फरिश्ते भेजता है और उस महफिल के ऊपर सकीना भेजता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसकी बरकतें और फजीलतें हम सब पर नाजिल करे, आमीन। तो मैंने टॉपिक ऐसा रखा था क्योंकि नाजिया ने कहा था, तो उस तरह से मैंने इंस्टेड ऑफ नेम्स ऑफ अल्लाह मेरा टॉपिक यही है कि अगर अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है तो हमें कैसे पता चले। हम सब चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अगर अल्लाह राजी है तो सब खैर है, और अगर अल्लाह नाराज होगा तो फिर हमें पता चल जाएगा। और इसके लिए भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी एंड में कि रजा और उसकी नाराजगी का हमें कैसे पता चले। और पहले ये बताऊंगी कि अगर अल्लाह की मोहब्बत हमारी जिंदगी में है तो उसका असर हमारी जिंदगी में किस तरह का होता है। और फिर आपको बताऊंगी कि अगर नहीं है तो कैसे पैदा किया जाए, कि हम हासिल कैसे करें अल्लाह की मोहब्बत को। ठीक है। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी मखलूक में से किसी से भी प्यार करता है और मोहब्बत करता है, तो एक राइचियस बंदे ने इसके बारे में ये कहा कि अल्लाह की जो मोहब्बत है वो सूखी नहीं होती। ठीक है। और उसकी, जब मैं ये कह रही हूँ सूखी नहीं होती, ड्राई नहीं होती, उसका मतलब ये है कि तर होती है, उसकी मोहब्बत से तर होती है उसकी जिंदगी। और उसका पता चलता है उसकी इबादत से। अगर उसकी इबादत में अल्लाह वाकई शामिल है, या हम इबादत कर रहे हैं लेकिन कुछ और सोच रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन अपने घर के मामलात सोच रहे हैं, अपनी मुश्किलात सोच रहे हैं, या अपने काम सोच रहे हैं, अब अगला क्या करना है वो सोच रहे हैं कि नमाज खत्म करके मुझे क्या क्या काम करना है। ठीक है। तो इसमें अल्लाह की मोहब्बत शामिल नहीं है। ऐसी अगर हमारी नमाज है तो हमारी नमाज सूखी है, उसमें अल्लाह का जिक्र की वो नमी नहीं है। ठीक है। और अल्लाह ताला के, आप महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला के दरवाजे आप पे खुलते हैं, रहमत के, फजल के, उसकी मोहब्बत आपको पता चलेगी, आप महसूस करेंगे। जस्ट लाइक आप इंसानों की मोहब्बत महसूस कर लेते हैं। कोई आपसे सूखा सूखा मिलता है, आप नहीं कहते ऐसे ही बस ड्राई ड्राई बातें करके चली गई, कुछ ठीक से दिल से बोला भी नहीं। मुझे नहीं लग रहा वो दिल से कह रही थी कि मैं खुश हूँ, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपका घर बहुत अच्छा लग रहा है। उसके आंखों में वीरानी थी, उसकी बातों में वो बात नहीं थी, मिठास नहीं थी। आप सब जांच लेते हैं। इसी तरह जब हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तो जांच लेता है आप उसके साथ हैं या दुनिया के साथ हैं। अगर आप उसके साथ नहीं तो वो आपको दुनिया के हवाले कर देता है और कहता है जा बंदे, मैं तो तेरे इंतजार में था पर तू कहीं और ही गुम है, तू तो दुनिया के मामलात में गुम है, तो जा, मैंने तुझे दुनिया के हवाले किया। जब हम अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाते हैं और उसके साथ हम उस तरह की नमाज और उस तरह की इबादत करते हैं, अल्लाह का रुख भी हमारी तरफ हो जाता है। ये बंदा दिल से मेरे पास आया, एक है ये बंदा जुबान से मेरे पास आया, बिल 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 कर रहा है लेकिन इसका दिल मेरे साथ शामिल नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला भी ऐसी इबादत को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हदीस में कि अल्लाह ताला गाफिल दिल की दुआ तक कभी नहीं कबूल करता। तो अगर आप गफलत में दुआएं कर रहे हैं, अक्सर सुना है लोगों से कि कोई कहता है कि मैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन
پڑھتی ہوں اتنی بار اتنی بار. میں نے ان سے کہا کتنی بار میں تم اپنے گناہوں کو تسلیم کر رہی ہوتی ہو ان دعا میں، کیونکہ اس دعا میں یہی ہے کہ میں ظالم ہوں اور تو رحیم ہے. تو کیا تم سوچ رہی ہوتی ہو یہ، یا بس ایسے ہی گھما رہی ہو ہاتھ کو؟ پھر نہیں چلے گا، نہیں قبول ہوگا. ایک بار بھی دل سے جب کہا ہے صرف وہ قبول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ بھی جانچ لیتا ہے جیسے ہم آپس میں جانچ لیتے ہیں ایک دوسرے کو. تو میں اس کو پوائنٹس میں بتاؤں گی. پہلا پوائنٹ، جب اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو سب سے بڑا تحفہ جو ہمیں دیتا ہے وہ ایمان کا ہے. سب سے بڑا تحفہ. اللہ کہتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں تجھے ایمان کا انعام دیتا ہوں. یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے، ایمان. اور جب وہ ایمان کا تحفہ دیتا ہے ہمیں، تو پھر ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، ہم پر ہمارے دل پہ کچھ برا نہیں گزرتا. ہمارے دل میں یہی ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پر، اور اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو جو بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے اس میں کچھ خیر ہے میرے لیے. چاہے میری زندگی اوپر سے نیچے ٹوٹ پھٹ جائے، ختم ہو جائے، مجھے یہی سوچنا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی نہیں کر سکتا مجھے کچھ. اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ مجھے خود ہی اس میں سے بہتر طریقے سے نکالے گا. اور اس کی اپنی کوئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس نے یہ معاملہ میرے سامنے لایا ہے. چاہے وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو، یا میرے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، یا مجھے کچھ ہو جائے، یا میرے بچوں کو کچھ ہو جائے، یا میرے گھر میں کچھ ہو جائے، یا میرا سارا بزنس جل جائے، یا کچھ بھی ہو جائے. بری سی بری چیز آپ سوچ کے دیکھ لیجیے، اس میں اللہ کی طرف سے کوئی بہت بڑی خیر چھپی ہوئی ہے. کیونکہ اللہ نہ چاہے تو یہ مجھ تک ایسی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی. یہ ایمان ہونا چاہیے. جب آپ یہ کہتے ہیں اپنے عام باتوں میں اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا، یہ کہہ دیتے ہیں آپ، لیکن جب ایک پتا ہل جاتا ہے آپ کی زندگی میں تو آپ کہتے ہیں کیسے ہوا میرے ساتھ، یہ کیوں ہوا؟ میں تو اتنی نماز پڑھ رہی تھی، اتنا قرآن پڑھ رہی تھی، اتنا اچھا کام کر رہی تھی، اور لوگ تو اتنے اچھے کام نہیں کرتے، وہ میرے سے زیادہ خوش رہ رہے ہیں، ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ نہ نہ نہ، اس کا مطلب آپ ایمان سے سلپ ہو گئی، ٹریک سے اتر گئی. آپ واپس ایمان کے ٹریک پر آئیے. ایک پتا نہیں ہل سکتا تو آپ کی زندگی کیسے ہل گئی؟ اللہ نے ہلائی ہے. اگر آپ یہ جانتے بھی ہیں کہ شیطان کا اس میں کام ہے، جیسے ایوب علیہ السلام کی زندگی میں تھا کہ شیطان اجازت لیتا تھا اللہ سے کہ مجھے اجازت دے دو تو میں اس کے ساتھ یہ کر دوں وہ کر دوں. اللہ کہتا تھا جاؤ تمہیں اجازت ہے، کر دو جو بھی کرنا ہے، پر تم اس کے ایمان کو نہیں چھو پاؤ گے. تو جو کچھ بھی ہوتا رہا، ان کا کیا طریقہ تھا ان ساری چیزوں کو دیکھنے کا ایوب علیہ السلام کا؟ کہ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ خود ہی جانتا ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے، میں صبر کروں گا، میرا ایمان اس پر ہے. اسے کہتے ہیں ایمان. تو ایمان کو پہلے سمجھ لیں. اتنی چھوٹی سی معمولی سی بات نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ میں نے کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ مسلمان ہو گئے. اب ایمان والا بننے کے لیے مومن بننا پڑے گا. اور اس وجہ سے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ پکے مومن کو کمزور مومن سے زیادہ محبت کرتا. جو زیادہ مضبوط مومن ہوتا ہے اس کو اللہ زیادہ محبت کرتا ہے بنسبت اس مومن کے جو کمزور ہے دل میں، جس کا ایمان کمزور ہے. اس وجہ سے اپنے ایمان کو تازہ کیجیے، اپنے ایمان پر کام کیجیے. اور ایمان وہ چیز ہے، میں اس کو عام لفظوں میں اسی طرح سمجھاتی ہوں. گولڈ ریٹ کیسا فلکچویٹ ہوتا ہے، آج بہت ہو گیا، کل ایک دم گر گیا، پھر ہم سوچتے ہیں او آج 260 ہو گیا، کل تو 290 ہو گیا تھا، اب آج 180 ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں کیسا فلکچویٹ ہوتا ہے. ایسے ہمارا ایمان فلکچویٹ ہوتا ہے، کبھی بہت ہائی کبھی بہت لو. ایسی محفل میں جب ہم بیٹھتے ہیں ذکر کی محفل میں تو ہمارا ایمان خود بخود ہائی لیول پہ آ جاتا ہے. اللہ کا خوف، اس کی محبت خود بخود دل میں آ جاتی ہے. جیسے ہی ہم مالز اور بازاروں میں جاتے ہیں پوری نیچے چلی جاتی ہے. ایمان ایسے فلکچویٹ ہے. وہاں اذان سن کے کہتے ہیں گھر جا کے نماز پڑھ لیں گے، پریئر ہال سے گزر جاتے ہیں سائڈ میں سے لے کر، ٹائم کم ہے. ہمارے لیے دنیا کو ہم ترجیح دے دیتے ہیں. اس طرح کی باتیں ہم کر لیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو اپنے ایمان پر ہمیں کام کرنا.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مال و دولت بھی عطا کرتا ہے جن کو وہ نہیں محبت کرتا، ٹھیک ہے، لیکن ایمان وہ صرف ان کو عطا کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اس کو مت دیکھیں کہ وہ مجھ سے زیادہ فراوانی کے ساتھ رہتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ خوش رہتے ہیں، وہ زیادہ بڑے گھر میں یا بڑی گاڑی چلاتے ہیں، ان کی زیادہ اولاد ہے، ان کی اولاد بھی اتنا سب کچھ اچھا کر رہی ہے۔ یو ڈونٹ نو whether Allah loves them. Allah, when he loves you, it's not from the wealth، یا آپ کے مال دولت کو مت دیکھیے، کیونکہ وہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے، لیکن وہ ایمان صرف ان کو عطا کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ سو یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ایمان کے علاوہ ایک اور چیز عطا کرتا ہے جس کو کہتے ہیں حکمت۔ حکمت جو ہے that's wisdom، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے انبیاء کا بھی ذکر کیا تو کہا کہ میں نے اسے علم عطا کیا حکمت کے ساتھ، میں نے اسے علم بھی عطا کیا اور حکمت بھی عطا کی۔ سورہ بقرہ میں بھی آیت نمبر 269 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ راضی ہو کر اسے علم کے ساتھ حکمت عطا کی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب علم آپ کو ملا ہے اب اس کے ساتھ اس کے اوپر چلنا کیسے ہے، یہ حکمت ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح میں آپ کو عام لفظوں میں پھر سمجھاؤں گی تاکہ عام لوگوں کی جو سمجھ میں آ سکے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے ہاتھ میں، سپوزنگ میں جنرل سی بالکل مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، رینڈم سی، کل آپ کو لاٹری مل جاتی ہے 10,000 درہم کی، آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اسے کیسے یوز کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس 10,000 درہم کے لیے کچھ سوچ رکھا ہوگا کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، زیور لینا ہے یا کچھ گاڑی لینی ہے، جو بھی آپ نے کچھ سوچا ہوگا۔ اگر آپ کی میٹ کو 10,000 کی لاٹری ملے تو وہ کیا سوچے گی؟ حکمت ہونی چاہیے نا، اسے کیسے استعمال کرنا۔ آپ کو مل گیا لیکن اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب علم دیتا ہے تو اس کے ساتھ اگر حکمت نہیں دی تو وہ علم بھاری پڑ جاتا ہے۔ اور ایسے عالموں کے لیے تو یہ بھی کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر ایک آدمی دیکھا جو گدھے سے بندھا ہوا تھا اور وہ کھینچ رہا تھا، اور کھینچ کر وہ چل رہا تھا اور اس کے پیچھے گدھا بندھا ہوا آ رہا تھا، اور اس کی بہت بری حالت تھی اور اسے کھینچ کھینچ کے وہ چل رہا تھا۔ تو کہا کہ یہ اس بندے کا کیا کام، یہ اس نے کیا کیا غلط، یہ اس حالت میں کیوں ہے؟ جبریل علیہ السلام نے انہیں بتایا یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو علم بانٹتا تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا خود، تو یہ اب گدھے کو کھینچ رہا ہے سب کے سامنے اور گول گول دائرے میں، اور لوگ اس پہ ہنس رہے ہیں۔ ایک انسان گدھے پہ بیٹھتا ہے، نہیں تو گدھے کے پیچھے چلتا ہے، گدھا اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور یہ گدھے کو کھینچ رہا ہے۔ یہ اتنا بیکار آدمی تھا کیونکہ اس کو علم دیا تھا، اس نے اس کا گدھا بنا دیا، اس لیے اب وہ اس کو کھینچ رہا ہے کیونکہ اس نے عمل نہیں کیا۔ لوگوں کو بتاتا تھا لیکن خود نہیں عمل کرتا۔ اٹ از ویری سینسٹیو کہ جب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں آپ اپنی طرف نظر رکھیں کہ آپ خود بھی کر رہے ہیں کہ نہیں۔ آپ لوگوں کو کہتے ہیں صبر کریں، لیکن جب آپ پہ مصیبت آتی کہ آپ صبر کرتے ہیں؟ آپ لوگوں سے کہتے ہیں تکلیف میں بھی مسکرا دو اور اللہ کا شکر کرو، کیا آپ کر سکتے ہیں؟ دس از حکمت، یہ ایمان اور علم کے ساتھ حکمت کی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب حکمت دیتا ہے تو وہ انسان کو ایک وزڈم کہ کس طرح آپ ڈیل کریں گے ان معاملات سے جو آپ کے آگے آنے والے ہیں اور جو آ رہے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بہت معاملات آئیں گے، الجھے ہوئے معاملات آئیں گے، ڈیفیکلٹ کنفیوزنگ معاملات آئیں گے، سر توڑ پیر والے معاملات آئیں گے۔ آپ کا دل چاہے گا میں جا کے دیوار پہ ٹکرا دوں، یہ کیا ہو گیا میری لائف میں، لیکن آپ کو
صبر کرنا ہے اور اس کو کیسے ڈیل کر کے آگے بڑھنا ہے وہ آنا چاہیے. اور اگر وہ حکمت آئی تو سمجھ لیں اللہ کا ساتھ ہے آپ کے ساتھ, اللہ آپ سے محبت ہے. ہمیشہ یاد رکھیں جن کو اللہ محبت کرتا ہے ان کو چن لیتا ہے. اور کس چیز کے لیے چنتا ہے؟ اپنی جنت کے لیے چنتا ہے. اور جب وہ آپ کو اپنی جنت کے لیے چن لیتا ہے تو آپ کو گھیر لیتا ہے مشکلات سے. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ آپ کو جائیداد سے گھیر لے گا, مشکلات سے گھیر لیتا ہے. تکلیفیں, پریشانیاں, مصیبتیں سب آپ کے آس پاس ڈال دے گا اور کہے گا آپ دیکھو یہ کیسے اس میں سے نکل کے آتا ہے. اور جب بندہ اس میں سے نکل کر آتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے, اسی لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اب یہ صاف ہو گیا, دھل گیا, اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے, اس نے میری ہر تکلیف کو سہ لیا, کیوں چرا کیے بغیر. اور ایسی بہت تکلیفیں ہماری زندگی میں آتی ہیں جن میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کیسے گزریں گے. لیکن اگر اللہ آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ نشانیاں آپ کی زندگی میں نظر آئے گی کہ آپ کیسے خوبصورتی سے گزر جائیں گے اور آپ کے چہرے سے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تکلیف میں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے. حکمت ضروری ہے, اور یہ حکمت اللہ ان کو دیتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. تیسرا پوائنٹ, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, آپ کو بچاتا ہے, آپ کی حفاظت کرتا ہے. ہم عام لفظوں میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ حفظ و امان فری نہیں ہے. جن سے اللہ پیار کرتا ہے ان کو اپنے حفظ میں لے لے گا اور امان میں رکھتا ہے. اس لیے وہ تکلیف میں بھی امن میں رہتے ہیں, شکایت نہیں کرتے. اور سب سے بڑی بات یاد رکھیں, اس کا اندازہ آپ اپنی زندگی میں کیسے لگائیں گے؟ If you panic, then you are not beloved to Allah. Don't panic. Why are you panicking? Is it in your hands? Things that happen, they are not in your hands. It's happened because Allah has wished and willed it to happen. بس پینک مت کریں, کسی بھی چیز کے لیے پینک مت کریں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح پروٹیکٹ کرے گا کہ آپ کے دشمن اور جو آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور پہنچانا چاہتے ہیں ان کے نقصان سے وہ آپ کو بچاتا رہے گا. آپ کو دکھ نہیں ہونے دے گا. آپ دکھی ہوں گے ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے نا, اور آپ روئیں گے بھی, اٹس نارمل, لیکن اس پہ سے گزر جائیں گے آپ یہ کہہ کر انا للہ و انا الیہ راجعون. سب کچھ اللہ کی طرف سے, سب کچھ ادھر ہی پلٹ کر جانا ہے. میرا یہاں ہے کیا, میں ہوں اور میرا رب, وہ کنیکشن ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی سوچتا ہے یہ بندہ مجھ پہ ڈپینڈنٹ ہے تو میں اس کو اپنے حفظ میں رکھوں, اس کو میں اپنی امان دوں, اور وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. اور پھر وہ ہمیں توفیق عطا کرتا ہے وہ سننے کی جو اسے راضی کرے. ہم وہی سنیں گے جو اسے راضی کرتا ہے. ہم انہی لوگوں سے ملیں گے جو وہ ہمارے لیے چنے گا. خود بخود اللہ برے لوگوں کو ہم سے دور کر دے گا. یہ پروٹیکشن ہے اس کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کہتا ہے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اب اللہ کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کر رہا ہے, میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں ان سب کی طرف جو ذرا سی بھی دشمنی یا بغض یا برائی میرے اس بندے کے لیے رکھیں جن کو میں پیار کرتی ہوں. میں ان کے ساتھ جنگ کروں. اب اللہ کے ساتھ کوئی جنگ کر سکتا, ہماری کوئی اوقات ہے؟ اب آپ سوچیں کہ جو اللہ کے قریب ہے اس کی پروٹیکشن کیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں کہ آپ اس کو چھو کے دیکھو, میرے ساتھ جنگ ہو جائے گی آپ کی, کیونکہ یہ بندہ میری پروٹیکشن میں ہے, تم اس کو چھو بھی نہیں سکتے. سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بندہ مجھے بہت عزیز ہے, یہ بندہ میرے قریب ہے, اور جو میں اس سے کہتا ہوں یہ کرتا ہے. میں اس کو جو بھی تکلیفیں دیتا ہوں یہ سہتا ہے.
میں مصیبتیں بھیجتا ہوں، یہ صبر کرتا ہے. میں اچھی چیزیں بھیجتا ہوں، نعمتیں بھیجتا ہوں، یہ شکر کرتا ہے، میری طرف رکھتا ہے، اپنے اوپر نہیں لیتا، کریڈٹ نہیں لیتا خود. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے میں اس کی سنوائی ہوں، میں اس کی دکھائی ہوں، یعنی میں اس کے کان ہوں، میں اس کی آنکھ ہوں، میں اس کی زبان ہوں، اور میں اس کے ہاتھ پیر ہوں. اب کوئی چھو کے دیکھے اسے تو وہ مجھ سے جنگ کرے گا. سبحان اللہ. دس از فرام صحیح بخاری. تو اس طرح سے اللہ کی پناہ، اللہ کی رحمت کا آسرا ایسے بندے کو ملتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. چوتھا پوائنٹ، اس پہ مجھے ایسے ہی بس یاد آ رہا تھا کہ ایک بار ہم میرے بھائی کے گھر جا رہے تھے لنچ پر، یہاں جو میرا بھائی، اور میری عادت جمعے کو، آپ کو پتا ہے سب جو پڑھتے ہیں سورہ کہف جن کو عادت ہے، اور میں نے سوچا ٹھیک ہے میں گاڑی میں پڑھ لوں گی، لمبا راستہ ہے، گاڑی میں سورہ کہف پڑھتی جاؤں گی. میں کافی اس میں مگن تھی اپنے سورہ کہف میں. اتنے میں ایک زور سے بینگ آواز آئی، تو مجھے ریئلائز ہوا یہ کیا تھی آواز، کیا ہوا. میں نے سر اٹھا کے دیکھا، میں آگے بیٹھی ہوئی ہوں، پیچھے میرے بچے اور میری امی بھی تھی. میں نے سوچا کیا ہوا، اور دیکھا کہ ایک 4 وہیل ڈرائیو نے آ کے ہماری گاڑی کو کاٹ دیا. And it's a Mercedes, it's not an ordinary car. So it got cut, but because it's Mercedes, it had a good grip on the road. لیکن وہ آگے سے کٹ گئی اور اس کا پورا فرنٹ نیچے پڑا ہوا تھا. And I saw the oil running out. And I said, oh my God, we had an accident. And میں نے گاڑی کھول کے پہلے سب کو اتارا اور سب کو گھر کے اندر جاؤ، ایسا نہیں گاڑی پھٹ جائے، سب گھر کے اندر چلے جاؤ. اور پھر میں فوراً گھر کے اندر گئی. آف کورس جو بھی تھا پولیس آئی، وہ سب رپورٹ ہو گئی. میں گھر میں جا کر نماز پڑھ کے میں بہت رو رہی تھی. تو میری بھتیجی آئی اور اس نے مجھے کہا میں نے آپ کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ اتنا رو رہی ہیں، آپ مت فکر کریں، اللہ آپ کو دوسری گاڑی دے دے گا. تو میں ہنسی. میں نے اس کو کہا میں گاڑی کے لیے تھوڑی رو رہی تھی، گاڑی گئی جانے دو، ڈزنٹ میٹر. میں تو رو رہی تھی اللہ کی رحمت سے امیز ہو کر کہ گاڑی کٹ گئی، ہم سب مر سکتے تھے، ہم میں سے کسی کو ایک خراش نہیں آئی. شاید اس لیے کہ میں سورہ کہف پڑھ رہی تھی اور اس کی قرآن کی اور اس کے کلام کی برکت تھی. I don't know how to thank him, so I'm crying out of amazement for Allah. I was not crying out of sadness. This is happiness. تم دیکھو نا ہم سب بچ گئے. Isn't it miracle? چیزیں آتی جاتی رہیں گی، اور اگر انسان بھی چلے جاتے تو اگر میں بچ جاتی تو یہی کرتی. پھر بھی بات یہ ہے کہ you have to see the things as Allah gives you. ٹھیک ہے. And I said, of course, if Allah wills, I'll get another car. If I don't get, I don't care. اللہ نے ہم سب کو بخش دیا، پروٹیکٹ کیا. Am I not supposed to be grateful to Allah? تو میں تو اس کے لیے I'm amazed اللہ کی رحمت سے. تو اس طرح وہ پروٹیکٹ کرتا ہے. جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا، آپ سب کی لائف میں ہوتا ہوگا کچھ نہ کچھ، تو اس پر غور کریں. فورتھ پوائنٹ از، جب اللہ تعالیٰ آپ ہم میں سے کسی کو، اپنے بندے کو محبت کرتا ہے تو اس کو سکون دیتا ہے، قناعت دیتا ہے. چاہے اس سے سب کچھ آپ چھین لو، وہ آپ شکر کرے گا، دکھ نہیں کرے گا کسی چیز کا. میرے پاس یہ تھا اب نہیں ہے، وہ میرے ساتھ اتنے اچھے تھے اب نہیں ہے، یہ دوست تھی اب ناراض ہو گئی ہے، یہ نند تھی یہ چلی گئی ہے، ہسبینڈ گزر گیا ہے یا فادر گزر گیا ہے یا بچے کو کچھ ہو گیا ہے. ہر حال میں سکون اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے، اللہ آپ سے پیار کرتا ہے. اور اگر آپ بے سکونی فیل کرتے ہو تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اللہ کی محبت نہیں ہے. اسی لیے اینڈ میں بتاؤں گی کہ اللہ کی محبت کیسے پیدا کی جائے، کیونکہ وہ بھی تو نسخہ بھی تو بتانا ہے نا، ٹریٹمنٹ. پھر بیمار دل ہے یہ، اور اس بیمار دل کا کیسے ٹریٹ کیا جائے وہ بتانا ہے. So when Allah loves you, He will grant you the tranquility in a life that is filled with worries.
آپ کی زندگی میں بہت پریشانیاں ہوں گی لیکن یو فیل ٹرانکول، یو فیل سکون. تکلیفوں کے باوجود آپ میں سکون ہوگا، آپ پریشان نہیں ہوگے. ٹھیک ہے. جس کی زندگی میں خوف بھی ہوگا لیکن وہ سکون سے ہوگا، جس کی زندگی میں کنفیوژن بھرا ہوا ہوگا لیکن وہ سکون میں ہوگا. آپ اس کو دیکھ کر حیران ہوں گے اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، اور یہ تو بالکل آرام سے نظر آ رہی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ سکینہ ڈالی ہوئی ہے. یہ محبت ہے اللہ کی، اس کو سکون میں رکھتا ہے. اور جو قدم وہ اٹھاتا ہے کانفیڈنٹلی اٹھاتا ہے. کبھی کبھی ہم ایسے کنفیوژن والی سچویشن سے گزرتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ ہم کیا کریں، یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے، ایسے کر لیں ویسے کر لیں. ہم ڈیسیشن لیتے وقت کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس کے لیے بھی یہی کہا کہ he will grant you the ability to make the right decisions, the right move, the right steps. وہ آپ کو بتائے گا کس طرف جاؤ، آپ اس سے مانگ کر سو جاؤ. صبح آپ اٹھو گے تو آپ کے ذہن میں خود بخود خیال آئے گا میں یہ کروں، اس کو اس سے بات کر لوں، اس کے ساتھ یہ کہہ دوں، خود بخود اللہ گائیڈ کرے گا. ٹھیک ہے. تو دس اینڈ سم ٹائمز وی گو تھرو پیریڈز آف کرائسس، dangerous situations like what's happening in Gaza, supposing, or you are caught in a battle, or if somebody is going through divorce, or somebody has just lost husband, so many situations, or somebody has lost a child, جوان بچہ کسی کا گزر گیا. یہ سب بہت تکلیف دہ مومنٹس ہیں لائف کے، لیکن ان سارے مومنٹس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سکون سے گزارتا ہے، which is amazing کہ آپ پریشان نہیں ہوتے ہو. اور اس وجہ سے this is the glad tidings اللہ سبحانہ و تعالیٰ gives you, that he has given you صبر. تو آپ کو اس کی ہر تکلیف اور مصیبت پر صبر آ جاتا ہے اور آپ سکون میں رہتے ہیں. ففتھ پوائنٹ از جب اللہ آپ سے محبت کرتا ہے نا تو ساری جنت کے فرشتے آپ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کی وجہ سے جو انسان آپ سے ملتا ہے وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے چاہے وہ آپ کو جانتا بھی نہ ہو. کبھی کبھی لائف میں آپ سوچیں گے کہ میں ان سے تو پہلی بار مل رہی ہوں اور پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ بیٹھی ہیں بات کر رہی ہیں، بس میرا دل ان پر آ رہا ہے. کوئی آ کے آپ کو اچانک بولیں گے میں آپ کو گلے لگا لوں، بس پتہ نہیں کیوں آپ پہ بہت پیار آ رہا ہے. Then you must know Allah's love has come down to earth. کیسے آتا ہے یہ؟ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بتاتا ہے، وہ رازدار ہیں ان کے، تو ان کو بلاتا ہے اور کہتا ہے یا جبریل تمہیں پتا ہے دنیا میں وہ بندہ جو ہے نا مجھے اس سے بڑا پیار ہے. I like that person. وہ بندہ میرا دل جیتتا ہے، مجھے اس سے محبت ہے. جبریل علیہ السلام سن کر حیران ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی سے پیار ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے نا. تو وہ جا کے تمام فرشتوں کو بتاتے ہیں آج اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ انہیں فلاں فلاں سے پیار ہے. تو جب وہ فرشتے نیچے آتے ہیں اپنی ڈیوٹی پر وہ لوگوں کے کانوں میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے. تو جب آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو ان سے پیار ہوتا ہے، آپ کو ان کے اوپر پیار آتا جائے گا صرف اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیار اس پر ہے. تو آپ اس سے دشمنی کر نہیں سکو گے، جیلسی کر نہیں پاؤ گے، کچھ بھی کرنا چاہو گے آپ کو لگے گا ہمیں اس پر پیار ہی آ رہا ہے. اور اس بندے کے آپ دیکھیں گے جب بھی آپ ایسے بندے کے پاس جائیں گے اس کے اندر سے نور نکلے گا، آپ کو ان کے چہرے پر قناعت، صبر اور ایک قسم کا سکون نظر آئے گا، اور آپ کو خوشی ہوگی ان سے مل کر بات کر کے، ان کی پریزنس میں آپ کو اچھا لگے گا. یہ نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اس بندے پر. اس وجہ سے ہم اس سے پہلی بار مل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، بار بار ان کو دیکھ کے اچھا لگتا ہے، پیار آتا ہے. یہ پیار is from Allah because Allah loves that person. سبحان اللہ. So, sixth point.
جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا کی شر سے بچاتا ہے. ایک تو شر ہے نا جو شیطانی شر ہے. آپ کو پتا ہے کہ شیطان صرف جن نہیں ہوتے، انسان بھی ہوتے ہیں. تو شیطانوں میں جن بھی ہیں، جن شیطان بھی ہیں، انسان شیطان بھی ہیں. اور اگر کسی کو اس میں سمجھ میں مشکل آ رہے ہے تو میں اس طرح سمجھاؤں گی کہ جب رمضان میں تمام شیاطین کو چین کر دیا جاتا ہے تو پھر بھی فتنہ کیوں چل رہا ہے دنیا میں؟ یہ سوال کرتے ہیں نا کبھی کبھی بچے. اس لیے کیونکہ شیطانوں کو، جو جن ہیں ان کو بند کیا گیا، انسانوں کو تو نہیں بند کیا گیا. تو جو انسانوں میں شیطان ہے وہ پھر رہے ہیں اور اپنا فتنہ پھیلا رہے ہیں. تو دیر آر شیاطین امنگ جن اینڈ امنگ انس، یہ قرآن میں لکھا ہے. جو شیاطین ہیں، انس اور جن دونوں ہیں، انسان بھی ہیں اور جن بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے پروٹیکٹ کرتا ہے. النعمان قتادہ بن نعمان بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کو برائیوں سے بچاتا ہے، دنیا کی برائیوں سے. بالکل اسی طرح جس طرح کوئی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے. یعنی کوئی بیمار ہے جس کو پانی میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے کہ وہ اور بیمار ہو جائے گا، تو آپ کیسے اس کو بچاتے ہیں کہ پانی میں نہیں جاؤ، تم بیمار ہو، پانی میں نہیں چلے جانا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس طرح اللہ بچاتا رہتا ہے کہ تم نہ جانا اس طرف، اس سے نہ ملنا، اس سے نہ ملنا، ادھر مت جانا، ادھر مت جانا، یہ تمہارے لیے خطرہ ہے. تو خود بخود وہ چیزیں بند ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے جب وہ چیزیں بند ہوتی ہیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا ارے میں ادھر جانا چاہ رہی تھی، میں جا نہیں سکی، کیوں نہیں گئی، میں فلاں جگہ فلاں پارٹی میں جانا چاہ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں نہیں جا سکی. اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ وہاں جائیں. آپ کے لیے خیر نہیں تھی وہاں پر، آپ کے لیے وہاں شر رکا ہوا تھا. تو اللہ نے آپ کو پروٹیکٹ کر دیا. آپ کی کسی سے شادی ہونے والی تھی، اللہ نے وہاں شادی نہیں ہونے دی. آپ بہت چاہتے تھے، بہت لو لاسٹ ہو گیا تھا، لیکن شادی نہ وہاں کینسل ہو گئی. اب آپ دکھ منا رہے ہیں کہ میری دیکھے نا کہ اتنا میں چاہ رہی تھی اس سے شادی کرنا، نہیں ہو رہی، امی ابا ناراضی نہیں ہے، فلاں ڈمکا. آپ کو نہیں پتا کہ آگے آپ کے لیے کتنا غلط ٹائم لکھا تھا، پر اللہ نے آپ کو بچا لیا. یا کسی کی ڈیورس ہو جاتی ہے، آپ سوچتے ہیں او ہو اتنی اچھی شادی تھی، ڈیورس کیوں ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے کرائی کیونکہ آگے اس کے ادھر تک آپ کے لیے خیر تھی، اس کے آگے شاید شر لکھا تھا. اللہ نے آپ کو بچا لیا تو شکر کرو اللہ کا، شکایت نہ کرو. یہ نہ سوچو ایسا کیوں ہوا. جو تم چاہتے ہو اللہ جانتا ہے تمہارے لیے کیا اچھا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کچھ چیزیں ہم چاہتے ہیں اور اللہ نہیں چاہتا، اور کچھ چیزیں اللہ چاہتا ہے جو ہم نہیں چاہتے، لیکن اللہ کہتا ہے تم نہیں جانتے تمہارے لیے اچھا کیا ہے، میں جانتا ہوں. وہ ایمان، وہ ٹرسٹ، وہ توکل اللہ پر ہونا چاہیے. 7واں پوائنٹ ہے when Allah loves you he will grant you توفیق to do good deeds. نیک اعمال کی توفیق دے گا اللہ. خود بخود آپ کھچے چلے جائیں گے ان کاموں میں جو نیک کام ہے. اس لیے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنا ٹائم، اپنا وقت، اپنی ریسورسز، اپنے ایفرٹ غلط چیزوں میں گزاریں. تو اللہ آپ کو بچا کر آپ سے زیادہ نیک عمل کروا لیتا ہے. تو آپ سارے وہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں. خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرف گھسیٹتا جاتا ہے، اس کمپنی میں رکھتا ہے، ان لوگوں میں رکھتا ہے جو آپ کے لیے خیر والے ہوں، جو آپ کو خیر کی طرف لے جائیں. اور اسی طرح اس کے برعکس جب ایک بندہ اللہ سے رجوع نہیں کرتا اور اس سے کنیکٹ نہیں ہوتا، اس سے ڈرتا نہیں ہے، اس کی عبادت نہیں ٹھیک سے کرتا، اس کو دل سے محبت نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اسے ان جگہوں میں بھیج دیتا ہے جو شر والے ہوں. خاص طور پہ بھیجتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں تم ہدایت چاہو گے تو میں تمہیں ہدایت دوں گا، اور تم بھٹکنا چاہو گے تو میں خود تمہیں بھٹکا دوں گا. تمہیں کوشش بھی نہیں کرنے کی ضرورت پڑے گی. میں خود دیکھوں گا کہ تم پہنچ جاؤ ان پارٹیز میں جہاں پر شراب اور جوا ہو، جہاں پہ اور قسم کے فتنے ہوں، تاکہ تم اسی میں الجھے رہو، کیونکہ تم میری طرف آنا بھی نہیں چاہتے اور مجھے ایسا بندہ چاہیے بھی نہیں. آپ بولیے، اگر آپ مجھے دعوت دیں اور میں آنا تانی کروں تو آپ کہیں گے وہ نہیں آنا چاہتی تو چھوڑ دو نا.
آپ کو کیا خوشی ہوگی کہ میں آؤں یہ کہہ کر کہ بھئی میں آئی ہوں پر میرا دل تو نہیں تھا آنے کا، میرے پاس تو یہ تھا وہ تھا؟ آپ کہیں گے مت آتی، نہ آئے۔ آپ خوش ہوتے ہیں جب کوئی کہتا ہے میں خاص آپ کے لیے آئی، آپ کو یاد کر رہی تھی، آپ کی یاد آ رہی تھی اس لیے میں آپ کو دیکھنے آئی، آپ کو ملنے آئی، بہت آپ کی یاد آئی، آپ کو کتنا اچھا لگے گا، آپ کا دل چاہے گا میں یہ بھی کھلا دوں، وہ بھی پلا دوں، یہ بھی کر دوں، تحفہ بھی دے دوں، کیونکہ آپ کو خوشی ہو رہی ہے اس سے مل کر۔ کوئی آپ سے ملنے کو خوش نہیں، آپ ان سے ملنے کو کیوں خوش ہو جائیں گے؟ اسی طرح جب ہم اللہ کی طرف جانے کو خوش نہیں ہے تو اللہ کو ہماری ویسے بھی ضرورت نہیں ہے، تو he doesn't want us, he throws us away۔ جاؤ تم اسی دنیا میں جہاں کے تم ارمان رکھتے ہو۔ سو اور پھر اللہ تعالی جو اچھے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دس از آلسو فرام دا صحیح حدیث، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو میٹھا بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب انہوں نے ایسے کہا تو صحابہ نے پوچھا میٹھا بنا دیتا ہے، یہ کیا مطلب ہوا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ تاکہ جب وہ نیک کام کرے اس میں اس کو ترقی ملتی رہے اور اس کے اندر مٹھاس آتی جاتی، کڑواہٹ ختم ہو جاتی۔ اس وجہ سے پھر جب آپ ایسے بندے سے ملتے ہیں آپ کو بھی میٹھا اور ٹھنڈا فیل ہوتا ہے، وہ مٹھاس آپ کو نظر آتی ہے، ملتی ہے۔ آپ کبھی کبھی کسی سے مل کے خوش ہو جاتے ہیں اور کسی سے مل کے آپ سوچتے ہیں کیوں ملی، میں نہ آتی تو اچھا تھا، آ کے اور میرا دن بھی خراب کر گئے۔ ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ شر سے اتنے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی نیگیٹیوٹی وائبس آپ تک پہنچتی ہیں، اور جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں جن میں اللہ نے اپنی مٹھاس بھر دی ہے، اور یہ مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ ایمان کی مٹھاس ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیتا ہے اور وہ اور نیک عمل کرتا جاتا ہے اور اس میں مٹھاس آتی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ 8واں پوائنٹ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ اسے چن لیتا ہے کہ وہ اللہ کی خدمت کرے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ آپ سوچیں گے نا اللہ کی خدمت میں کیسے کروں، نہ میں اللہ کو کھانا کھلا سکتی ہوں، نہ میں ان کو اچھے کمرے میں سلا سکتی ہوں، تو میں اللہ کی خدمت کیسے کروں؟ جب وہ اپنے مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ہر مخلوق ایک امتحان بن کے آپ کی زندگی میں آتا ہے، کچھ اچھے ہوتے کچھ برے ہوتے، آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، وہی سلوک ہے آپ کا اللہ کے ساتھ، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور ابن القیم الجوزیہ رحم اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کو اپنے لیے چوز کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، اور پھر وہ ایسے چن لیتا ہے اس کو کہ وہ اس سے ایسی خدمت، عبادت، دعا، وہ سارے اعمال کرواتا ہے جس سے وہ خود راضی ہو، تو وہ اس کو اپنے ہی ساتھ بزی رکھتا ہے اور باقیوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، تو وہ زیادہ لوگوں کی فکر نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا بولے گا، مجھے صرف یہ فرق پڑتا ہے اللہ کیا بولے گا، مجھے نہیں فرق پڑتا آپ کیا بولیں گی، پر اللہ کیا بولے گا۔ کسی نے کہا ایک بار، بہت پہلے کی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، ٹھیک ہے، نیا میں بہت ینگ تھی، I was in my early 20s جب میں نے عبایا حجاب سٹارٹ کیا تھا، تو کسی میری آنٹی نے مجھے کہا کہ اب ٹھیک ہے تم دبئی میں پہنتی ہو اب یہاں شادی میں جا رہے ہیں تو اتار دو اپنا عبایا۔ تو میں نے کہا کیوں، ادھر شادی میں اللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے، ادھر اللہ کی نظر نہیں ہوگی؟ نہیں، یہاں کوئی نہیں تمہیں پوچھے گا۔ ایسا پوچھے گا کوئی نہیں، مجھے کسی کے پوچھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ کیا بولے گا؟ تو انہوں نے کہا لوگ کیا بولیں گے، تم یہ اس طرح جا کے بیٹھو گی سب کے بیچ؟ میں نے کہا تو کیا ہو گیا، کسی کو کچھ بھی بولنے دو، یہ جو بھی کچھ بولے گا کیا وہ مجھے بعد میں آ کے بچائے گا اللہ سے؟ نہیں نہیں، اللہ کیا بولے گا، اس کو کیا ہو گیا؟
کہ وہاں میری فرما بردار ہوتی، یہاں کنار فرمان ہو گئی. میں لندن گئی تو میری کزن نے یہی مجھ سے کہا کہ یہاں تو تمہیں کوئی نہیں جانتا اور یہاں تو کوئی پرواہ بھی نہیں کرے گا، بلکہ یہاں بلکہ اور تمہارے لیے خطرناک اور برا ہے. میں نے کہا اللہ بچائے گا مجھے، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے انسانوں سے خطرہ نہیں. اگر اللہ کا میں نافرمانی کروں گی تو پھر تو خطرہ آئے گا ہی آئے گا مجھ پر. نہیں 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 نہیں، آپ کو جیسا رہنا ہے، آپ جیسا کرنا ہے کریں، مجھے مت بولیں. مجھے نہیں فرق پڑتا لوگ مجھے دیکھ کے ہنسیں گے کیا بولیں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے سارا وقت ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، اللہ کیا کہے گا، اللہ کیا کہے گا. اگر آپ یہ نہیں سوچ سکتے تو کیا فائدہ، کنیکشن تو نہیں ہوا نا اللہ سے، آپ کا دنیا سے کنیکشن ہو گیا. تو یہ چھوڑ دے سوچنا لوگ کیا کہیں گے، صرف یہ سوچیں اللہ کیا کہے گا. اس کو ذہن میں بٹھا لیں. 9th پوائنٹ از، جب اللہ آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کے اندر گڈ مینرز اور جینٹلنس لاتا ہے. آپ تمیز اور تہذیب والے ہوتے ہیں، بدتمیز نہیں ہوتے، کسی کے ساتھ روڈلی بات نہیں کرتے. اگر آپ کے ساتھ کوئی دشمنی بھی کرے آپ اس کے ساتھ مسکرا کے جواب دیتے ہیں. کوئی آپ کے ساتھ برا بھی سلوک کرے آپ صبر کر لیتے ہیں. آپ اس کے ساتھ گالی گلوچ پہ نہیں اترتے، مار پیٹ پہ نہیں اترتے. اگر کوئی آپ کو کوستا آپ اسے ریٹرن کوسنا مت کریں. تو جب یہ گڈ مینرز ہیں، دس از فرام Allah's love. He is protecting you not to speak bad, not to do bad. سبحان اللہ. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر تمیز اور تہذیب اور جینٹلنس لے آتا ہے. اور کوئی ایسا گھرانہ نہیں ہے جو اس کی جینٹلنس نہ محسوس کر سکے. اللہ تعالیٰ لوگوں تک عام کرتا ہے کہ جب آپ ان سے ملتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ یہ بندہ یا یہ بندی کتنی جینٹل تھی، کتنی تمیز تہذیب والی تھی. آپ کو وہ دکھائی دے گا، آپ کو وہ سمجھ آئے گا. یو ریسیو دیٹ. دس از فرام اللہ. So this was the 9th point, and the 10th point is جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ کے اندر ایک سیٹسفیکشن، تسلی آپ کے اندر دیتا ہے. تو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے آپ تسلی میں رہتے ہیں، آپ کسی کو بلیم نہیں کرتے کہ یہ ہوا اس کی وجہ سے، وہ ہوا اس کی وجہ سے، ورنہ تو نہیں ہونا تھا. ارے کوئی کیسے کر سکتا ہے آپ کو کچھ بھی، کسی کی بھی وجہ سے نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے لایا، اوکے تو ہو گیا. اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت میرے ہسبینڈ کی غلطی تھی، انہوں نے غلط گاڑی کو کھڑا کیا تھا اس لیے وہ گاڑی نے مار دیا، جو کچھ بھی تھا اٹ واز ریٹن، قدر اللہ ما شاء فعل، بس ہونا تھا. میں صرف اتنا ضرور شیئر کروں گی کہ پتہ نہیں میری امی جب یہ سنیں گی تو مجھے ڈانٹ کے ملے گا ایک میسج زوردار. پر جب وہ یہاں تھی تو ایک تو گاڑی بہت تیز چلاتی تھی، ایکسیڈنٹس بھی بہت کیے انہوں نے، لیکن مجھے کیا تعجب ہوتا تھا کہ وہ ایکسیڈنٹ کر کے آتی تھی گھر میں اور آ کے وہ کہتی تھی میرے ابا جان سے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ اصل میں نا ٹیکسی والے نے غلط جگہ پہ روکا تو میں نے پیچھے سے مار دیا، میرا قصور نہیں تھا. وہ ٹیکسی والے نے کیوں روکا، چلا جاتا نا، اس نے روکا تو میں نے پیچھے سے مار دیا. میرے ابا جان ذرا بھی ان کے ساتھ ریزننگ آؤٹ نہیں کرتے تھے کہ پر تمہیں دیکھنا چاہیے تھا. کوئی بھی آدمی ہسبینڈ ایسی ہی بات کرے گا نا، تمہیں تو سوچنا چاہیے تھا، تمہیں دیکھ کر چلانا چاہیے تھا، پھر بھی تم کو دیکھنا تھا، وہ آگے سے نہیں گیا تو تم آگے کیوں بڑھی. کچھ نہیں کہتے تھے، کہتے تھے چابیاں رکھ دو، گاڑی کہاں ہے، اور جاتے تھے اور ریپیئر کر کے لا کے چابی واپس رکھ کے کہتے تھے گاڑی تیار ہے، پارکنگ میں ہے، چابیاں رکھ دی ہے. تو میں اپنے ابا جان سے کہتی تھی کہ تیسری بار ایکسیڈنٹ کیا ہے، ایک بار تو بول دو ان کو کہ دیکھ کر چلایا کریں، کتنی بار ایکسیڈنٹ کرتی ہیں بس آپ کچھ کہتے نہیں ان کو. کہنے لگے کیا ضرورت ہے، اس نے جان کے تھوڑی ایکسیڈنٹ کیا ہوگا، ہو گیا، اور اس کو نہیں پتا ہے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے ایکسیڈنٹ. ایسی بول کر بیکار بات ہو جاتی ہے، ایسی بیکار باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس نے جان کے نہیں کیا ہوگا، ہونا تھا ہو گیا، اور اس کو بول کر گھر کا ماحول خراب کر کے کیا فائدہ. گاڑی بننی ہے بنا دی، بس بات ختم. یہ چیز میں نے میرے ابا جان سے سیکھی، یہ صبر. کچھ نہیں بولو، قدر کو لے لو، ہونا تھا ہو گیا، کچھ کسی سے کوئی شکایت نہیں
کسی سے کچھ مت کہو. مجھے لگتا تھا کچھ تو بول دینا چاہیے کم سے کم تھوڑا سا کہ اگلی بار دھیان سے. کہنے لگے کیوں اگلی بار وہ خود دھیان سے نہیں چلائے گی. وہ کتنی جلدی جلدی بتا رہی تھی کہ کیسے ایکسیڈنٹ ہوا, کیونکہ وہ گلٹی فیل کر رہی ہے. وہ آلریڈی گلٹی فیل کر رہی ہے, میں اس کو اور رب کروں اور اس کو دکھاؤں دل, کیا فائدہ. اس کو آلریڈی برا لگ رہا ہوگا کیونکہ اس کو بھی پتا اس کی گاڑی کا اس نے مارا ہے. ٹھیک تم ہوگی. یہ تسلی is very few people have it. یہ میں نے اپنے فادر میں دیکھی. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ give him huge ajr for that. ہمیشہ ہر بات پہ ان کا یہی تھا معاملہ, بہت تسلی بخشتے. جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, میرے خیال ہے میں 9 سال کی تھی, ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی and he was lying in a pool of blood. اور obviously ہم سب رو رہے تھے, تو وہ ناراض ہو گئے تھے ہم سے, اور انہوں نے کتنے دن ہم سے بات نہیں کی تھی یہ کہہ کر کہ تم لوگ کتنے ناشکرے ہو, تم نے میری ایک ٹوٹی ہوئی ٹانگ دیکھی اور میرا پورا جسم جو باقی رہ گیا وہ نہیں دیکھا. تم لوگوں نے شکر کے بدلے شکوہ کیا. ایک ٹانگ تھی کوئی بات نہیں, باقی میں پورا بچ گیا تھا, اور تم لوگ ایسے دھاڑے مار کے رو رہے تھے جیسے میں مر گیا ہوں. وائے. مگر پھر بھی نا آپ اپاہج تو ہو گئے, آپ کرچز سے چلیں گے تو کیا ہوا, میں زندہ تو ہوں. آنکھ چل رہی ہے, منہ چل رہا ہے, ہاتھ چل رہے ہیں, جسم چل رہا ہے. ایسے نہیں سوچنا چاہیے, شکر کرنا چاہیے. یہ تسلی, یہ بہت انہونی سی تسلی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جن کو اللہ پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گرانٹس عطا کرتا ہے کیا, خوبصورتی, محبت اور اسٹیٹس اور ویلتھ ٹو ایوری بڈی ان جنرل. سب کو دیتا ہے. کتنے خوبصورت لوگ ہیں غلط فحش کام کر رہے ہوتے ہیں, کتنے امیر لوگ ہیں جو کہاں کہاں جا کے پیسہ لٹاتے ہیں, جوئے میں, شراب میں, زنا میں. کیسے کیسوں کو بھی اللہ نے دیا ہوا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دے رہا ہے, لیکن تسلی, وزڈم, ٹرانکولیٹی ان کو دیتا ہے جن کو وہ پیار کرتا ہے. وہ سب کو نہیں دیتا. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جن کے پاس اتنی دولت ہے, اتنا کچھ دیا ہوا ہے, خوبصورتی بھی ہے, سب کچھ ہے, پھر بھی دے آر آن ڈرگس. سلیپنگ پل کھا کے سوتے ہیں, نیند تک ان کو آرام سے نہیں آتی. کیوں؟ دل بے چین ہے. اللہ نے چین اور سکون نہیں دیا. چین اور سکون اللہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو دیتا ہے, سب کو نہیں دیتا. اینڈ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت اور اس کی محبت سوکھی سوکھی نہ کرو. اپنے آپ کو تر کر لو اللہ کی یاد میں, اس کی عبادت میں, اس کی محبت میں, تو تمہیں اس کی محبت ملے گی. اب میں آپ کو کچھ پوائنٹس میں بتاؤں گی کہ اگر ہمیں یہ ریئلائز ہو گیا آج کہ ہماری زندگیوں میں کہاں کہاں کھانے ہیں جو بھرنے ہیں, کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہماری زندگی میں اللہ کی محبت نہیں ہے, تو کیسے حاصل کی جائے. ہر کوئی چاہے گا نا کہ اگر میرے پاس اللہ کی محبت نہیں تو بس اللہ مجھ سے محبت کر لے. کیونکہ دیکھیں آخر میں کوئی میرا نہیں ہوگا. قیامت کا جو سین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا, اس کو سوچ کے تو ہمیشہ ڈر لگتا ہے. انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو she lost her child, اور وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی. غزوے کے بعد کا سین تھا, تو کافی بچے گمے تھے اور اس میں اس کا بچہ گم گیا تھا, اور وہ رو رو کر ڈھونڈ رہی تھی اپنے بچے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے اور لوگوں کی طرف دیکھتے جا رہے تھے, انہوں نے اس عورت کو دیکھا. وہ آئی پوچھنے, کسی نے میرا بچہ دیکھا, ایسا ہے ایسا ایسا ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے. جو بچہ ملتا اس کو اٹھا لیتی, گود میں پیار کرتی, اور اس کے کپڑے یہاں سے تر ہو رہے تھے چھاتی سے, تو اس کے دودھ اس کو تھا, میرا بچہ بھوکا ہے, میرا دودھ نکل رہا ہے, and I'm looking for my child. And he said, کتنی پریشان ہے یہ ماں اپنے بچے کے لیے. اتنے میں اس کو بچہ مل گیا.
اور اس نے وہیں پہ بچے کو پکڑا، گود لگا کے رو رو کر، خوش ہو کر رو رہی تھی، اور اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا، اور اس سے اتنا گلے لگا کہ کلیجہ اس کا جیسے ٹھنڈا ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھا یہ ماں کی محبت ہے اس بچے کے لیے، کس طرح سے اس نے پکڑا اس بچے کو، یوں یوں کیا۔ لیکن اگر ابھی ابھی سور پھونک جائے، اسرافیل علیہ السلام اگر ابھی سور پھونک دیں، یہی ماں اسی بچے کو یہیں پھینک دے گی ابھی، اور نفسی نفسی کہہ کر نکل جائے گی، میں کسی بچے کو نہیں جانتی، میں کسی شوہر کو نہیں جانتی، میں کسی ماں باپ کو نہیں جانتی، اور نکل جائے گی یہ کہتے ہوئے کہ مجھے بخش دو، میں کسی کو نہیں جانتی، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے بخش دو۔ یہ ہے یہ ہے حقیقت انسان کی، کہ جب انسان آخرت میں پہنچے گا تو کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ جب آپ سے بولا جائے گا کہ یہ آپ کی اولاد تھی، دیکھیں کیا عمل کر کے آئی ہے، اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، آپ کہیں گے مجھے نہیں پتا، ڈال دو جدھر ڈالنا ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے مت ڈالنا، I have nothing to do with anybody، مجھے چھوڑ دو، اب میں کہاں اس کے ساتھ جہنم میں جاؤں گی ابھی، جہنم اتنی ڈراؤنی چیز ہے، آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ جہنم میں جائیں، تو آپ سوچیں گے میں بچ جاؤں۔ وہاں حقیقت یہ ہے انسان کی، وہاں صرف آپ ہوں گے اور آپ کا رب۔ تو اگر آپ کا رب ہی آپ سے راضی نہیں تو کون بچائے گا پھر آپ کو؟ اس وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ 5 پوائنٹس ہے صرف، اور اس کو مختصراً رکھوں گی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیسے ہم لوگوں کو اللہ کی محبت کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ ٹھیک ہے، وی نیڈ اللہ ٹو لو اس، ڈیفینیٹلی، آئی ڈونٹ کیئر اف نو بڈی لوز می، اف اللہ لوز می دیٹس انف فار می، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی نیڈ اللہ، آئی ڈونٹ نیڈ اینی آف یو۔ آپ میں سے کوئی میرے کام نہیں آئے گا، آپ لوگ دنیا میں کام آؤ گے میرے، پھر آخرت میں کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اس لیے مجھے اللہ کا پیار چاہیے، اور اللہ کا پیار حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے وہی بات پر میں واپس آؤں گی جو میں نے شروع میں کہا تھا، کہ اللہ اچھے مومن، اسٹرانگ مومن کو ویک مومن سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے ایمان کو درست کروں گی۔ What you need is to strengthen your iman. A weak woman is not loved by Allah. A strong woman is loved by Allah. So I have to become a strong woman. مسلم ہونا کافی نہیں ہے، مجھے ایمان پکا کرنا پڑے گا، کہ میں ہر چیز کو مضبوطی سے، ہر چیز کو سمجھوں کہ اللہ کی طرف سے، یہ ایمان لانا پڑے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا مجھے، آپ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ آئیں گی بھی مجھے دھکا بھی دیں گی، میں گروں گی نہیں، اللہ مجھے تھام لے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرتا ہے، تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، نمبر 1۔ اور اس کے بارے میں نے شروع میں ہی بتا دیا کہ ایمان کیسے درست ہو سکتا ہے، کیسے مضبوط ہو سکتا ہے، آپ اپنے ایمان کو کیسے تازہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور سب سے بہترین چیز ایمان کو تازہ کرنے کی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایسی محفلوں میں جایا کریں، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ You must join some class, some place, at least once a week, twice a week، جو آپ سے ممکن ہو سکے، کہ ایک ٹائم رکھیں جس میں آپ اللہ کے دین کو سمجھیں، اس کا ذکر اور اس کے باتوں کو سمجھیں، اس کو اور ڈیپ جائیں، کیونکہ یہ ایسی اسٹڈی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2 از صبر۔ اگر آپ صبر کریں گے تو صبر آئے گا۔ ایک آدمی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے صبر چاہیے، کیسے ملے گا مجھے صبر؟ کیا میں دعا کر لوں صبر کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں، صبر ایسے نہیں ملتا، صبر کرنے پر صبر ملتا ہے، صبر کا پھل صبر ہے۔ جب تک تم خود صبر نہیں کرو گے صبر نہیں ملے گا، یہ مانگنے سے نہیں ملے گا، تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ You have to practice it to make yourself perfect in it۔ تو صبر کرتے جاؤ اور صبر ملتا جائے، تو صبر کا بدلہ صبر ہے، تو اس وجہ سے صبر کرو۔ اور صبر از اے ٹاپک بائی اٹ سیلف، یعنی صبر اگر کسی کو سننا ہو تو میرا یہ لیکچر چلا جائے گا یوٹیوب میں، اور آپ فالو کر سکتے ہیں، اس میں آپ صبر کا ٹاپک نکال کر سن لینا، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے صبر کے 10 پوائنٹس بتائے ہیں، وہ سارے اگر آپ فلفل کریں گے تو پھر آپ صبر کرنا۔ ٹھیک ہے، 3rd پوائنٹ از ذکر اینڈ درود، اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، اس کو اپنی ریگولر لائف میں بنا لیں، ایسے جیسے آپ
ایک ریچول آپ صبح سے شام تک فالو کرتے ہیں نا کہ میں صبح اٹھوں گا تو برش کروں گا، منہ دھوؤں گا، وضو کروں گا، جو بھی آپ غسل کریں گے، جو بھی آپ کی ایک روٹین ہوتی ہے نا، اس طرح آپ کے روٹین میں ہونا چاہیے کہ میں یہ ذکر کروں گا، جیسے صبح کے اذکار ہیں، نماز پڑھ کے ذکر کروں گا، قرآن پڑھوں گا، اور صبح کو فجر کے وقت قرآن پڑھنے کی گواہی فرشتے دیں گے۔ اگر آپ نے صبح کو فجر پہ قرآن پڑھا تو اس کی گواہی، اس کی شہادت فرشتے دیتے ہیں، کیونکہ وہ سنتے ہیں۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ نہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ فرشتے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، ان کو قرآن نہیں پتا۔ ہم سوچتے ہوں گے نا وہ ہم سے افضل ہے، وہ ہم سے افضل اس لیے ہیں کیونکہ وہ فرما بردار ہیں اور کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو اللہ نے اختیار کی آزادی دی ہی نہیں ہے، وہ جو بتایا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، اور ان کو قرآن نہیں آتا، اس وجہ سے وہ ایسی محفلوں کے پیچھے آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو سنائی نہیں دیتا یہ سب، جب جہاں ملتا ہے وہ آ کے اس کو اپنے پروں سے ڈھک لیتے ہیں۔ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کہاں سنیں گے اللہ کا ذکر؟ یہی تو سن سکتے ہیں۔ تو جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے آس پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ قرآن پڑھ رہا ہے، ہم سن لیں، ہمیں تو نہیں آتا پڑھنا، ہمیں صرف سننا آتا ہے تو ہم سن لیں۔ اور اسی لیے وہ لے جاتے ہیں پیغام اللہ کو کہ ہم گئے تھے دنیا میں اور ہم نے دیکھا یہ بندہ تیری ذکر کر رہا تھا، تیرا قرآن پڑھ رہا تھا، تیری بات کر رہا تھا، تیری بات لوگوں تک پہنچا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اس محفل میں تمام لوگوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سننے آیا ہی نہ ہو، چاہے وہ کچھ اور مقصد سے آیا ہو اس محفل میں، لیکن اس محفل میں بیٹھا ہے اس وجہ سے اللہ اس کو بھی معاف کرتا ہے۔ یہ بہت لمبی حدیث ہے، میں اتنی لمبی حدیث میں نہیں جانا چاہ رہی، اس لیے مختصراً بتا رہی ہوں۔ یہ ذکر کی فضیلت ہے، یہ ذکر کی فضیلت ہے کہ جہاں ذکر کی محفل ہو وہاں فرشتے آ کے ان سب کو بخشوا کے جاتے ہیں، اور اس لیے وہاں سکینہ نازل ہوتی ہے۔ تو جہاں اس طرح کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اپنے اپنے دلوں میں 2 منٹ سوچیں، سکون ملتا ہے، ایک سکون ملتا ہے، ایک ٹھنڈک آ جاتی ہے، ایک لہر آ جاتی ہے، ہوپ آ جاتی ہے، امید آ جاتی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہے، اللہ ہے، میں اللہ کی طرف رجوع کر سکتی ہوں، لوٹ سکتی ہوں، توبہ کر لوں گی، معافی مانگ لوں گی، آگے اس کے جھک جاؤں گی، اس سے کنیکٹ کر لوں گی، ٹھیک سے کنیکٹ نہیں کی تھی نا، یہ غلطی تھی نا، اب کر لوں گی، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے مجھ تک۔ اگر یہ بات پہنچائی اللہ نے تو اللہ چاہتا ہے کہ میں اس سے کنیکٹ کر لوں، تو میں کنیکٹ کر لوں گی اپنے آپ کو اللہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ ایک درود اور سلام بھیجیں گے تو 10 درود اور سلام کی آپ کو توفیق بھی ملے گی، نیکیوں کی توفیق ملے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ تو ذکر اور درود، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ فورتھ پوائنٹ از اپنی موت کو یاد رکھیں۔ ہم زندگی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ بھول ہی جاتے ہیں کہ کبھی بھی ختم ہو جائے گی، ایکسپائری ڈیٹ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کی کب ہے، ابھی ابھی 1 منٹ میں کسی کی بھی موت ہو سکتی ہے۔ موت کو سامنے رکھیں، پھر آپ کو خود بخود معاملات آسان لگیں گے۔ جب آپ کو پتا ہو کہ میں تو مرنے والی ہوں، زندگی تو کچھ ہی دن کی ہے، تو پھر آپ کو اتنی زیادہ دنیا سے محبت نہیں ہوگی، کیونکہ ایسی چیزوں سے دل لگانے کا فائدہ کیا جو آپ کی ہے ہی نہیں۔ آدمی دل وہاں لگائے جو آپ کی ہے، رب میرا ہے، دل لگا لے اس سے، وہ میرا ہے، وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، میں نے اس کو نہیں چھوڑا، بس ایسے ہی سوچ۔ اور پھر آپ دیکھیں کتنا اچھا لگے گا آپ کو، کسی سے کوئی تعلق فیل ہی نہیں ہوگا۔ اس نے بات چیت چھوڑ دی، اس نے کٹ آف کر دیا، وہ مجھے چھوڑ گیا، اس نے مجھے پوچھا نہیں، اس نے مجھے بلایا نہیں، یہ سب پتہ ہی نہیں چلے گا لائف میں، کیونکہ آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، اللہ تو ہے نا، وہ مجھے بلاتا ہے، اذان ہوتی ہے، میں اس کے سامنے نماز پڑھتی ہوں، اس سے بات کرتی ہوں، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے میرا، مجھے کوئی چاہیے نہیں، میں ہوں اور میرا رب، الحمدللہ۔ تو اپنی موت کو یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت زندگی کی شیرینی کو مٹاتا ہے، تاکہ آپ زندگی کی لو یا اس سے جو محبت آپ کو زندگی سے اور دنیا سے ہے نا وہ کم ہو جائے۔ تو دنیا کے محبت کم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی موت کو یاد کریں۔ اور آخری پوائنٹ از آخرہ، یاد رکھیں۔ ابھی میں نے چھوٹا سا نقشہ کھینچا تھا آخرت کا کہ آخرت کیسی ہوگی، اس کی کیا تیاری کی ہے آپ نے، کہ اگر میں آج مر جاؤں
تو کیا میں اللہ کے سامنے جا کر کھڑی ہو کر کہہ سکتی ہوں یا رب میں حاضر ہوں، جیسے تو نے بتایا تھا ویسے رہی، جو تو نے دیا میں نے لے لیا، اچھا بھی برا بھی، تکلیف بھی پریشانی بھی، اب میں تیرے سامنے حاضر ہوں، کہہ سکیں گے؟ اس کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، موت کو یاد رکھنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو جو تمہیں موت کی یاد دلائیں اور آخرت کی تیاری کرائیں، ان کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو جو تمہیں دنیا کی طرف لے جائیں، کیونکہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی اور تم کہیں کے نہیں رہو گے، you will be nowhere۔ تو اپنے آپ کو اٹیچ کریں ان لوگوں سے جو اللہ سے اٹیچڈ ہیں، ان کی قربت حاصل کریں تو اللہ تعالیٰ کے قریب آپ ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے بن جائیں جن سے اللہ راضی ہو، خوش ہو جائے اور محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو یہاں موجود ہیں سب سے اللہ تعالیٰ محبت کرے اور ہمیں ویسا بنا دے، اپنی محبت کے قابل بنا دے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں اپنی محبت دکھائے۔ جیسے میں نے آپ کو سارے 10 پوائنٹس بتائے، ان میں آپ خود دیکھیں، محسوس کریں اللہ کی محبت کو اپنی زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے نیکیوں کی۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ناجیہ کو جس نے اپنا گھر کھولا اور اپنا دل کھولا ہم سب کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے، اور جو کچھ بھی یہاں کہا گیا سنا گیا اس میں سے جو کچھ بھی بھلا تھا، صحیح تھا، فائدے مند تھا، سب اللہ کی طرف سے تھا۔ اگر کوئی غلطی یا بھول چوک تھی تو وہ میری کمزوری ہے، اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے اور قبول کرے میری کوششوں کو، اور اگر شیطان کا فتنہ ہے تو اللہ ہمیں اس کے فتنے سے بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ناجیہ کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے گھر میں آنے جانے والوں کو، اس کے گھر میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ برکت سے، صحت تندرستی سے، خیر و عافیت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں ہمیشہ برکتیں دے، فضل دے اپنا، اور یہاں جو جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے خیر و عافیت میں اور اپنے فضل میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محفل کی بدولت اور اس کی فضل سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ بہت ساری خیر دنیا اور آخرت کی عطا کرے، اور ہر دنیا اور آخرت کی شر سے بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو ان لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے جن کے لیے یہ محفل رچائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ یہاں پہ خیر دے، اور اللہ تعالیٰ برکتوں کا، فضل کا اور خیر و عافیت کا سارا معاملہ کرے، تاکہ ان کی جو بھی شادی ہے اور آبادی ہے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے کرے، ان کے جوڑے کو سلامت رکھے، ان کو بہت ساری نیک اور صالح اولاد دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے ہر تکلیف اور پریشانی سے، اور ان کو ہر خیر سے نواز دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری محفل کو قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت شامل کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم عليه سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ جزاكم الله خير، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ۔